تشریف لائے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جز پانچتن کسی سے تولا نہ چاہیے، غیر خدا کسی کا غیر خدا کسی کا بھروسہ ایک در پر بیٹھ ہے، توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو، اللہ کے فقیر کو سغران شاہدین کو لکھا خط تو بھیجئے، گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے، دو بیٹیاں تو پاس ہو، ایک جاب لبئی میں سچ کہوں گی آپ کو، میں سچ کہوں گی آپ کو، کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو، آل رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے، یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں، زہرا کی بیٹیوں کا، زہرا کی بیٹیوں کا کہتا تھا شمر چادریں بیووں کی چھین لو، ایسے گناہگاروں کا پردہ نہ چاہیے، مرخ چراغ داغ سے روشن رہے انی شفا کے گھر میں، شب کو اندھیرے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے، جن کسی البنین مادری عباس زیب خار رحلت پر تیری آل محمد عشق بار، مظلومیات پر تیری ہے سب جگر فگار، سجاد کرے سجاد کرے صدمے اٹھا اٹھا کے جہاں سے گزر گئی، بادے بطول جس نے سنبھالا علی کا گھر، بچوں پر فاطمہ کے شفق سے کی نظر، کلثوم سے رہی نہیں ایک پل جو بے خبر، مشغول تھی جو خدمت وہ جان سارے زینب بے پر
نہیں رہی وہ سو وارث میں بنے وہ سو وارث میں بنے سر پر علی کے زخم لگا جس کے سامنے ٹکڑے جگر حسن کا ہوا جس کے سامنے شبیر سے مدینہ چھٹا جس کے سامنے گھر فاطمہ کا لوٹ لیا گھر فاطمہ کا لوٹ لیا روتی رہی جو فاطمہ کے نور عین پر جس کے نثار کر دیا بیٹے حسین جس دم سفر مدینے سے شبیر نے کیا بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا عباس نامدار سے پھر رو کے یہ کہا شبیر کو اثار میں اپنے رکھو شبیر کو اثار میں اپنے رکھو صدا باندھو کمر حفاظت سبتے رسول پر آنے نہ پائے دو جانے بتو آنے نہ پائے دو جانے بتو گر زخم کوئی آئے گا جس میں حسین پر میں منہ دیکھ سکوں گی نا زہرا کو ایک نظر زینب سے اور حسین سے غافل ہوں اگر بخشواؤں گی نہ میں دودھ سن لو میرے پسا چھیدان سے کوئی پہلوان شان کٹاؤ تم گھر میں گئی تو پلٹ کرنا گھر میں کسی گئی تو پلٹ کرنا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد پہنچے نظمیوں ذیشاں کے سامنے جس طرح پائے سلیمان جس طرح پائے سلیمان کے سامنے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی گڑھوئے ہوئے ہمارے گڑھوئے ہوئے نادا روک بدن سے کہتے تھے حضرت کی روح سے قتل ہم دیوان یاد رکھا ہم دیوان یاد رکھو جب ہے حلال میں تو یہ حکم رسول حیوان کا خون بہانا حیوان کے سامنے حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین دیوان
प्यासे हुसैन हुए मां के साथ रख ले उठा के सर पर अदब से ये चाहिए मुस्का जवाए साहिबे ईमान के सामने नीचे सर हुसैनो और तख्त पर यजीद फैलाए पाँव बैठो फैलाए पाँव बैठो के सामने पहुंचे मालिक से भरे घर के उजड़ जाने को पूछो घर वालों से तफरीका पड़ जाने को पूछो माँ बाप से किस्मत के बिगड़ जाने को पूछो शब्बीर जब पर के बिछड़ जाने का शब्बीर जब पर के बिछड़ जाने का अल्लाह न दिखलाए अलम नूरे नजर का बह जाता है आंखों से लो खलबती का बह जाता है आंखों से लो खलबती का जिस वक्त के अकबर को लगा जख्म जिगर का सीने में रुका आदम उस रश्क कमर का गिरते हुए घोड़े से ख्याल आया पिदर का चिल्लाए क्या पूरे दुनिया से पिता चिल्लाए क्या पूरे दुनिया से पिता बेकस की मुसाफिर की खबर ली जिए बाबा अपने अली अकबर की मदद कीजिए अपने अली अकबर की मदद कीजिए बेटे की सदा सुन के हुआ सदमे जाका एक कलेजे में उठी बैठ गए शाह मालूम हुआ जान चली आगे हमरा दिल थाम के हाथों से गा या सद दिल थाम के हाथों से गा या सद रंग उड़ गया था सुबह कर दे परी थी चौड़ा के जो कमले का बता रखने कमे चौड़ा के जो कमले का बता रखने कमे चिल्लाए बता दो अकबर किधर आए ढूंढे तुम्हें अब बैर में आंसुए बराए बेताब है दिल कल्ब में लश्कर किधर आए तुम उठ नहीं सकते तो हमें इलाज पाए तुम उठ नहीं सकते तो हमें इलाज पाए माँ बाप के जीने का मजा ले गए बेटा होदा जो तुम्हारा था मेरे गए होदा जो तुम्हारा था मेरे गए चिल्लाए शहीदी अली अकबर पिदर आया उठो मेरे प्यारे मेरे दिल भर पिदर आया तुम ढूंढते थे ऐ मैं
शापिल भेद भेद बिना कुछ दिल की कहो बात रहो मैं आओ सर से बिलराओ मेरी आवाज़ सर से बिलराओ मेरी आवाज़ कुछ मुँह से तो बोलो अखबार लिया आँखों को तो खोलो अली अकबर अली अकबर रुखसत भी तो बोलो अली अकबर अली अकबर लो बाप लो अली अकबर अली लो बाप लो अली अकबर अली दूल्हा भी आराम से सोते नहीं बेटा हम रोते और तुम हमें रोते नहीं हम रोते और तुम हमें रोते नहीं रे वो मैं जब गिरा और हाथ तोड़ा हमेशा कहीं गिरा जिलाई बदला के मेरा लाज होता है कोई दमे सरू सुनाओ जवान का बेटा है अब चाल लिखे सुनते सदा के शहंशाह है पैरों पर दौड़े गिरे उठेगा संभाला गया जिगर काफी जो पाँव था लिया जुए पिसाज लड़े याद देगा ये बचलेगा मजमाता फौजे सितम का तराई से बेटा मुझे अखबार उधर गया मेरा गरबा मुझे अखबार उधर गया मेरा गरबा मुझे सीधीना आगे देखो गरबा मुझे सीधीना आगे अरे आज ताज़ा दागे फिदरवा मुसीबत काटा गरबा मुझे फुर्सत दूर जब के तरफ मुख मोड़ो अकबर खरीद लाजो लाए हुसैन को अब जब लड़ाए से के सदाए हुसैन को अकबर ने लगाए तो कोई दिल बजो एक बार गिर पड़े पैरों में लागी जब पैरों में लागी जब
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرسالة أحررهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على سيد الرسولين وقائد المهجرين وإمام المتقين ويعصب الدين وإنزاح المتين مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم، امام شناسی و خطبہ فدا کے عنوان سے یہ نشست نامزد ہیں، چل رہی ہے، اور اسی سلسلے سے میری گفتگو بھی امام کی معرفت، امام شناسی اور خطبہ فدا میں بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد امامت کی پہچان اور اس کی عظمت کو آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارا حق جو ہماری طرف اگر لوٹا دیا جاتا تو وہ شرک نہ کرتا، وہ دو خداؤں کو نہ مانتا، توحید کی طرف رہتا اور کامیاب ہوتا۔ اور امام وہ ہوتا ہے جو قطب الاقطاب ہو، یعنی جو محور ہو، مرکز ہو، اور ہیکل النورانی ہوتا ہے، امام ربانی ہوتا ہے۔ امام کی تعریف شہزادی کی زبانی ہے کہ امام وہ ہے جو امام ربانی ہوتا ہے اور پیکر نورانی ہوتا ہے اور قطب الاقطاب ہوتا ہے، اور مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد اس کے لیے آپ فرماتی ہیں کہ یہ علی وہ ہیں جو امام ربانی ہیں، ہیکل نورانی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کے والد ہیں، جو سید شباب اہل جنہ ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے والد ہیں جو سرداران نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ہے علی بن ابی طالب، یہ ہے امام۔ آپ فرماتی ہیں امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، مثل الامام کا مثل الکعبہ اس دوتی لا تاتی۔ امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، کعبہ لوگوں تک نہیں جاتا بلکہ لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں۔ اسی طریقے سے علی لوگوں کی طرف بیعت کے لیے نہیں جاتے بلکہ لوگ علی کی طرف آ کر بیعت کرتے ہیں۔ یہ ہے امام کی تعریف آپ نے بتائی کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے امت کا نظام برقرار ہے،
آپ فرماتی ہیں جعل اللہ، پروردگار نے ہم کو قرار دیا، اطاعتنا، ہماری اطاعت، لزاما للامہ، امت کے لیے ایک نظام، ایک منظم، ایک نظام قرار دیا ہے امت کے لیے. وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ اتحاد اتحاد بین المسلمین، ان کے لیے جملہ سنیے. شہزادی فرماتی ہیں وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، ہماری امامت، ہماری قیادت، ہماری امامت امت کے لیے اتحاد کا ذریعہ ہے، اختلاف کا ذریعہ نہیں ہے. اختلاف اور اختلاف کو ختم کر دیتی ہے ہماری امامت. اور جہاں کہیں ہمارے اماموں کو اگر مان لیں، جو روایات میں ہیں خلفاء اثنا عشر، کہ میرے خلفاء 12 ہیں، اگر ان 12 کو مان لیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے تو یہ امت کبھی تفریقے میں نہیں پڑے گی، یہ امت کبھی بکھرے گی نہیں، بلکہ ایک جا ہو جائے گی، اتحاد کی طرف آئے گی. اور یہی وجہ ہے رسول نے بھی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت اہل بیت. اگر ان کا تمسک کرو گے، ان کے ساتھ تمسک ہو جائے گا تو کبھی تفریقہ نہیں ہوگا. قیامت میں جب تم وارد ہوں گے تو حوض کوثر پہ تم داخل ہو، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ دنیا کا ایک صراط ہے اور آخرت کا ایک صراط ہے. صراطان، صراط الدنیا و صراط الاخرہ. صراط ہے کیا؟ صراط کہتے کسے؟ صراط وہ راستہ ہے جو خدا سے جوڑتا ہے، جنت تک لے جاتا ہے. دنیا کی صراط کیا ہے؟ دنیا کی صراط وہ ہے جو خدا کی قرب تک لے جاتا ہے، خدا تک لے جاتا ہے. اور صراط الاخرہ جو روایات میں ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ راستہ ہے جس پہ سے گزارا جائے، وہ جنت پہ ہوگا، جہنم پہ ہوگا. ایسا راستہ ہوگا جس پہ سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے راستے کو دنیا میں اپنائے گا، صراط الدنیا ہم ہیں، صراط الامام ہے، امام کا راستہ ہے. اگر امام کے راستے پر سے گزرو گے، امام کی اطاعت کرو گے، امام سے محبت کرو گے، محبت کرو گے، تو یہ راستے سے عبور کر پاؤ گے اور جنت کی طرف ملحق ہوگے، خدا کی طرف جاؤ. اگر دنیا میں اس صراط سے روگردانی کرو گے، منہ پھیر لو گے، تو تمہارے لیے دنیا ہی جہنم ہوگی. جس طریقے سے آخرت میں جہنم کے اوپر سے راستہ گزرتا ہے، ویسے ہی یہ دنیا جہنم ہے. لیکن وہ راستہ جو صراط الامام ہے، اس راستے پر سے اگر گزرو گے تو تمہیں جنت اور خدا کی قرب حاصل ہو. یہ دنیا، خواہشات دنیا کیا ہے؟ جہنم کی طرح ہے. جو خواہشات کو اپنا لے گا تو وہ دنیا کو بھی جہنم قرار دے لے گا اور آخرت میں بھی جہنم میں جائے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد لا يجوز الصراط احد الصراط، لا يجوز احد الصراط، کوئی اس صراط پر سے نہیں گزرے گا الا وكتب له من كتب له علی الجواز. آپ فرماتے ہیں کہ اس صراط پر سے کوئی نہیں گزر پائے گا کہ جب تک کہ علی اس کے لیے ایک نوشتہ نہ لکھ دیں، ایک پروانہ نہ لکھ دیں
جب تک علی اجازت نہ دے، جب تک علی کی طرف سے اجازت نامہ نہ مل جائے، اس پورے صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ ویسے ہی دنیا میں بھی امامت، کیوں امام کہتے کسے ہیں؟ انسان کے اعمال ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ انسان کے اعمال ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ انسان ایک ظاہر کی ایک باطنی ہے۔ جو اعمال انجام دیتا ہے، جیسے اگر ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے، طہارت رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج انجام دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ ظاہری کیفیت ہے۔ لیکن ظاہری اور باطنی املاک کو جوڑتی ہے تو وہ ہے نیت، اخلاص۔ یہ جو ظاہری اعمال ہیں، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اگر قرب الہی کی نیت نہ ہو، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال انجام نہ دیے جائیں، بلکہ خود نمائی اور ریاکاری کے لیے انجام دیا جائے، تو یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان دونوں ظاہر اور باطن کے درمیان ایک املاک کو رکھا گیا، وہ ہے اخلاص، وہ ہے نیت جو قرب الہی کی ہو۔ اور قرب الہی اگر چاہتے ہو تو ولایت مولائے کائنات امیر المومنین ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیوں روایات میں یہ بارہا سنا گیا، دیکھا گیا، پڑھا گیا کہ اعمال جو چاہیں بجا لائے، لیکن اگر ولایت نہ ہو تو وہ اعمال اس کے منہ پر دے مار دیا جائے، اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ کیوں کہا گیا؟ کیوں کہ خدا کی قربت کے لیے یہ نیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا۔ خدا کی قربتاً اللہ، جو ہم نیت انجام دیتے ہیں، جو بھی اعمال عبادات انجام دیتے ہیں، اس میں ہماری نیت ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو، کس کے لیے ہو؟ قربتاً اللہ، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی قرب کب حاصل ہوگی؟ اطاعت معصوم، اطاعت امام کی اطاعت۔ جب امام کو آپ اپنا رہبر اور قائد بنائیں گے اور ان کی قیادت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تب قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرو۔ اور جب اللہ کی قربت حاصل ہوں گی تو تمہاری یہ جو اعمال ہے، افعال ہے، جو کچھ تم انجام دیں گے، وہ تمام کے تمام خود بخود قابل قبول، تم فلاح پاؤ گے، نجات پاؤ گے۔ لیکن اگر قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو، بلکہ خود نمائی ہو، خواہشات نفس پر محمول ہو، لوگوں کے لیے اپنی برتری بتانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے اگر اعمال انجام دیے جائے تو یہ قربتاً اللہ نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ ان اعمال، ان افعال تو خود بخود یہ اعمال بیکار یا بس ہو، کیونکہ تم نے ان اعمال اور افعال میں خواہشات نفسانی کا غلبہ رکھا، خود نمائی کو غلبہ رکھا، ریاکاری کو آگے کیا، ظاہراً اعمال انجام دیے، تو لہذا یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک ان ملاپ کو سمجھا جائے، جسم اور روح کے اور نفس کے اعمال کو سمجھا جائے، اور اس کے درمیان قربتاً اللہ، اخلاص اور نیت، یہ املاک ہے، یہ املاک ہے، نفس اور اعمال کو ظاہری اور باطنی کو جوڑا جاتا ہے۔ اور امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہی ہے، ظاہری چیزوں کو خلق اور ملک، ان کے افعال کو کہا جاتا ہے، اور باطنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملکوت۔ جو باطنی چیزیں ہیں، نفس کے اعمال اور ارادہ جو ہوتا ہے، اس کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ اور امام کا کام ہی وہ ہے جو ملکوت کے ذریعے سے ظاہری افعال میں
اصلاح کر سکے. امام اسی لیے دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے, اس کے نفس اور روح سے واقف ہوتا ہے. جب اس کے نفس اور روح میں سدھار ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اعمال و افعال میں سدھار ہوتا ہے, اور تبھی وہ انسان کامیابی کی راہ لیتا ہے اور صراط پر آتا ہے. یہ صراط دنیا کیا ہے؟ ایمان کا راستہ. چھڑے امام وہی فرماتے ہیں کہ صراط الدنیا ہماری اطاعت ہے, ہمارے راستے پر چلنا ہے. ہمارے راستے پر جو چلے گا وہی صراط آخرت سے گزرے گا. اور اس میں بھی کیٹیگری ہیں, طبقات ہیں کہ وہ پلے صراط پہ سے کس طریقے سے گزرا جائے گا. جو اولیاء ہیں, اوصیاء ہیں, وہ بجلی کی طرح گزرے. یہ راستہ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. اب اس پہ سے گزرا جائے گا, اور جب تک نہیں گزرا جائے گا جب تک کہ مولا کائنات اس کے لیے پروانے نجات نہ لکھ دے. جب تک وہ پروانہ نہ ہوگا کوئی اس صراط سے نہیں گزرے گا. ویسے ہی دنیا میں بھی ہے. امام یہ طے کرتا ہے, تعین کرتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. دنیا میں بھی یہی وجہ ہے. دنیا میں بھی آپ تعین کرتے ہیں, امام تعین کرتا ہے, آخرت میں بھی اور دنیا میں. کس طریقے سے؟ کہ اگر ان کے راستے پہ چلیں گے, اطاعت کریں گے, امام کی امام شناسی ہوگی, امام کی معرفت حاصل ہوگی, امام زمانہ کی معرفت ہوگی. اسی لیے روایات میں آیا من مات لیلۃ من بات لیلۃ. آپ تو حدیث سنے ہیں, اس سے پہلے بھی قبل میں نے یہ حدیث سنایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. یہ تو بارہا آپ نے سنا ہے کہ جو کوئی امام کی معرفت نہ رکھے اور اس دنیا سے گزر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. لیکن ایک روایت میں یہ ہے من بات لیلۃ, کوئی ایک رات گزار دے بغیر معرفت کے, ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ الجاہلیہ, ایک رات امام کی معرفت کے بغیر گزار دے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اور جب جاہلیت کی موت ہوگی تو وہ پلے صراط سے گزر ہی نہیں پائے, سیدھا واصل جہنم ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ امام شناسی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ راستہ, یہ امام کی معرفت ہم کو توحید تک لے جاتی. معرفت خداوندی حاصل ہوتی. اگر ان کی معرفت نہ ہو تو خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا. جہاں تک ہماری عقل ساتھ دے, جہاں تک صرف عقل ہے, وہاں تک ہمیں ضروری ہے کہ ہم غور و تدبر کریں اور امام شناسی حاصل کریں, امام کو جانے پہچانے جہاں تک ممکن. کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب لا یرقى الی الطیر, کہ کوئی پرواز فکر, کوئی پرواز عقل میری معرفت تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی درک نہیں کر سکتا. جب ملکوتی نظام سدھر جائے گا, یعنی نفس اور روح پاک ہو جائے گا اور ان کے راستے پر چلو گے تو خود بخود جسم پاک و منزہ ہو, اس کے اعمال و افعال اور کردار صحیح ہونے لگے. اور امام ملکوت کے ذریعے سے, روح کے ذریعے سے, نفس کے ذریعے سے اس کے ظاہری اعمال کو بھی سدھارتا ہے. روح کے ذریعے سے پہلے روح کو دیکھتا ہے, روح کی ہدایت کرتا ہے, نفس کی ہدایت کرتا ہے. امام جانتا ہے کہ کون سی روح اور کون سا نفس ہے جو قابل ضرب ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب حور کو جو امام نے معاف کیا, آپ جانتے تھے یہ اس کا ضرب قابل ہے,
معافی کے قابل ہیں، بخشش کے قابل ہیں. اسی لیے آپ نے یہ گناہ عظیم کرنے کے بعد بھی جو گستاخی امام کے ساتھ کیا حر نے، اس کے باوجود بھی آپ نے معاف کیا. کس طریقے سے؟ کہ جب آپ نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں اور اس کے نفس میں اور اس کے قلب میں میری ماں فاطمہ زہرا کی عظمت کتنی بلند ہے. جب امام نے دیکھا یہ جملہ، جب اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ کا جواب دیتا، جب آپ نے یہ سنا تو آپ سمجھ گئے کہ اس کا قلب وہ ظرف رکھتا ہے. تب آپ نے اس کو ہدایت کی طرف راستہ بتایا. یہی وجہ ہے کہ وہ تڑپ تھی، وہ روح کی تڑپ تھی، وہ نفس کی تڑپ تھی، وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وہ بارہا یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا گناہ عظیم کیا، ایسی خطا مجھ سے ہو گئی کہ آج امام وقت کو ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر، آج جتنی مصیبتیں ہو رہی ہیں، جتنے مظالم ہو رہے ہیں، اس کا گنہگار میں. تب وہ امام کی خدمت میں آیا تو فوراً امام نے معاف کر دیا. یہ ہے امام جو روحوں کو بدل دے، جو روحوں کی اور نفسوں کی ہدایت کر دے اور اس کے اعمال اور کردار میں فرق لا دے اور کمال کی منزل تک لے جائے. یہ ہے امام جو دنیا میں اس کے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں. اسی لیے ابھی تک تو میں امام کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں، خود امام بذات خود امام کے تعلق سے. لیکن جو اب امام کے صفات ہونے والے یزکیہم کا یہ لفظ اسی لیے بتا رہا ہے. باس اللہ پروردگار رسول اکرم کو کیوں مبعوث کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ارشاد ہوا کہ رسول وہ ہوتا ہے، رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیات بتا رہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفس کی تزکیہ کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، نفسوں کو پاک و منزہ بنائے، پاک و صاف قرار دے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ ہے ذمہ داری. اور چونکہ رسول اکرم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے، اور یہی عہدہ ہے جو امامت کا جو آگے بڑھتا ہے، اور یہی قیامت تک کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. کیوں کہ رسول کی رسالت تو ختم ہو چکی، نبوت بھی ختم ہو چکی، لیکن خلیفہ رسول کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب عہدہ ہی نہیں رہا تو اس کی خلافت کون کرے گا؟ نبوت ہی ختم ہو گئی تو اس کی خلافت لے کے کیا کریں گے؟ جانشینی کیا کریں گے؟ کیونکہ عہدہ ہی نہیں رہا، اس کی نیابت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی خلافت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہی ہے، کیونکہ آپ امام تھے اور یہ امامت کا عہدہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. رہتی دنیا تک یہ عہدہ باقی رہے گا اور ہدایت ہوتی رہے گی، چاہے وہ پردے غیب میں ہی کیوں نہ ہو. امام کا فیض تمام عالم کے لیے ہوگا، پردے غیب میں بھی رہ کر یہ فیض حاصل ہوتا جائے. آپ کو ایک مثال دے دوں کہ آپ کا اگر فرزند آپ سے دور ہو جائے، باہر کہیں دوسرے ملک میں ہو، تو اس کی یاد ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گی. آپ ہمیشہ اس کو یاد کریں گے نہیں؟ ویسے ہی امام پردے غیب میں بھی ہے تو ہمارے دلوں میں فیض حاصل ہو رہا ہے، ہمارے دل نورانی ہوتے جا رہے ہیں.
जब कभी इमाम का तसव्वुर होगा, इमाम की याद होगी, इमाम की मारिफत होगी, वैसे ही दिल नूरानी होता जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिलों से दूर नहीं है, चाहे जाहिरी पर्दे ही क्यों ना हो। मादी पर्दे हमारी आंखों के सामने पड़ चुके हैं, हम नहीं देख सकते, लेकिन इमाम हमको देख सकता है। ये पहरा हमारी आंखों पर है, ये पर्दा हमारी आंखों पर है कि हम इमाम को नहीं पहचान सकते, हम इमाम तक रसाई नहीं कर सकते। लेकिन इमाम के लिए ये चीज नहीं है। इमाम जिससे चाहे मुलाकात कर सकते हैं, जिसे चाहे देख सकते हैं। और यही वजह है कि मोमिनीन के आमाल से वाकिफ होता है इमाम, उसकी दिली कैफियत को जानता है। रिवायात में है कि अगर कोई गमज़दा होता है बगैर किसी वजह के, मोमिन बगैर किसी वजह के गमगीन होता है, हुस्न महसूस करता है, गमज़दा हो जाता है, तो ये जो राब्ते क़ल्बी है एक दूसरे मोमिनीन के दरमियान, ये जो विलायत एक दूसरे के दिलों को जोड़ती है, यही इमाम बताना चाह रहे हैं कि शायद किसी मोमिन का दिल महमूम हो, गमज़दा हो, कोई मोमिन गमज़दा हो, इसीलिए दूसरा मोमिन भी गमज़दा होता है। ये रब्त है, ये विलायत जो दूसरे दिलों को भी जोड़ती है, दूसरे मोमिनीन को भी जोड़ती है। और ये विलायत ऐसी चीज है जो इमाम से हमको जोड़ती है। एक रब्त इमाम से हम तक है और हमारा रब्त इमाम तक है। ये दोनों रब्त को अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो इंसान उस चीज की लज्जत को महसूस करेगा, उस लज्जत ईमानी को महसूस करेगा, उस मारिफत नूरानी को महसूस करेगा। उसी को कहा जाता है विलायत। जब इन चीजों को महसूस करेगा, ये राब्ते क़ल्बी को जानेगा, हमारे और मौला के दरमियान जो राब्ता है, उस राब्ते को समझ जाएगा, तो वही मोमिन होगा और कामयाब होगा। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो सब के सब कामयाब व कामरान होंगे। वो कौन होंगे? वो मौलाए कायनात और मौलाए कायनात के चाहने वाले शियाने हैदर कररार। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसीलिए रसूल ने फरमाया, ला यजूज अहदुन अस्सिरात, कोई तजावुज नहीं कर सकता, कोई रास्ते से नहीं गुजर सकता सिरात पर से, इल्ला वमन कतबा लहू अलीयुन अल जवाज, मगर ये कि अली जिसके लिए नोश्ता लिख दें, उसके लिए इजाजत नामा दे दें, तो वो पुले सिरात से आसानी के साथ गुजर सकते। जो औलिया औसिया होते हैं वो बिजली की तरह गुजरे, और जो मोमिनीन होंगे वो घोड़े सवारों की तरह गुजरे, घोड़े की तरह गुजरे, घोड़े सवारों की तरह गुजरे। और जो कभी कभार अगर नफ्से अम्मारा गालिब हो जाए, गालिब आ जाए, गुनाह करता है, लेकिन कभी कभार, क्योंकि वो विलायत जैसी नेमत से सरशार है, वो गैर खुदा की तरफ कभी माइल नहीं होगा, उसके दिल में गैर खुदा नहीं होगा। जब विलायत मौलाए कायनात उसके दिल में हो, तो गैर खुदा उसके दिल में आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर कभी कभी नफ्से अम्मारा गालिब आ जाए और उससे खता सरजद हो जाए, तो वो दायमी जहन्नुम का सजावार नहीं होगा, उसे तो जन्नत मिलेगी। असहाबे यमीन कहा गया, जो उनके सीधे हाथों में नामे आमाल दिया जाए। असहाबे शिमाल नहीं कहा गया। जो विलायत के मुनकिर हैं उन्हें असहाबे शिमाल कहा गया। उनके नामे आमाल को उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा और उन्हें वासिले जहन्नुम किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम शिनासी और इमाम की मारिफत
ہمیں خدا تک لے کر جاتی، خدا کی توحید تک لے جاتی۔ اسی لیے میں نے بارہا یہ فرمایا، بارہا میں نے یہ کہا روایات اور روایات کے ذیل میں کہ امام قلب کائنات، روح کائنات، نفس کائنات ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کا کردار کیا ہے، اس کا نفس کیا ہے، وہ تمام نفوس سے واقف۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام چڑے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے کیا فرمایا؟ مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو زبان سے اقرار کریں، دل سے اقرار کریں اور اعضاء و جوارح کے ساتھ اقرار کریں۔ ولایت مولا کائنات کو زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے، پھر اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ یہ تینوں کیفیتیں ہوں گی تب وہ مومن ہوگا۔ اگر یہ تینوں کیفیتیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں ایک عورت شہزادی کی خدمت میں آئی، اس کا شوہر اس سے کہلوایا کہ شہزادی سے معلوم کرو کہ کون شیعہ ہے، کون چاہنے والا ہے۔ تو جب وہ عورت شہزادی کی خدمت میں آئی تو اس نے عرض کیا کہ شہزادی میرا شوہر یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ آپ کی شیعوں میں ہے یا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم جو امر دے، جو ہم حکم دے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے بچنا، یہ ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے چاہنے والے۔ وہ عورت جا کر اس سے کہنے لگی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو شیعہ ہی نہیں ہوں، رونے لگا۔ دوبارہ آ کر شہزادی سے عرض کیا کہ شہزادی وہ میرا شوہر تو رو رہا ہے، اس طریقے سے اس کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کا شیعہ نہیں قرار دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جو ہماری اطاعت اور محبت اور ولایت کو دل میں رکھے، اگر اس سے سرزد گناہ سرزد ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ شیعہ نہیں ہے، ایسا نہ سمجھو۔ وہ ہمارے شیعوں میں سے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ہماری ولایت ہے، ہماری محبت ہے۔ وہ گنہگار ہیں، انہیں سزا دی جائے گی، لیکن دائمی عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں انہیں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ہماری شفاعت انہیں نجات دلائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ہے امام، یہ ہے امام شناسی، یہ ہے امام کی معرفت۔ جب آپ امام کو جانیں گے تو توحید کے راستے پر آئیں گے، آپ کی زندگی کا نظام سدھرے گا، اصلاح پائے گا اس نظام امامت کے ذریعے سے۔ اسی لیے شہزادی نے کیا فرمایا؟ اطاعتنا نظاما للامہ، ہماری اطاعت اس امت کا نظام ہے، ہماری اطاعت اس امت کے لیے نظام ہے۔ اور امامتنا امانا للفرقہ، ہماری امامت اس امت میں تفرقہ کو بچاتا ہے، امان ہے، امان کا باعث، بکھرنے سے بچاتی ہے ہماری امامت۔ اور اسی امامت اور اسی خلافت چاک کر دیا گیا، اسی امامت کو غصب کر لیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس امام کے گلے میں رسن ڈالی گئی جو کائنات کا امام ہے، اور اس شہزادی کے در پر
آگ و لکڑی لایا گیا جو شہزادی رسالت اور امامت کے لیے محور ہے، مرکز ہے، جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں ہے، ام ابیہا جس کے لیے کہا گیا، جس کی رضا خدا کی رضا، جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، ایسی بیوی کے در پر آگ و لکڑی لایا گیا۔ یہی نہیں، شہزادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ شہزادی در و دیوار کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اور فریاد کر رہی تھی۔ ایک ملون نے دروازے پر ایک ایسا لات مارا کہ وہ دروازہ شہزادی کے پہلو پر آ کر گرا۔ شہزادی کے سینے پر دروازے میں جو کیل تھا وہ پیوست ہو گیا۔ عزادارو، یہ شہزادی پر مظالم ڈھائے گئے، مصیبتیں ڈھائی گئی۔ وہ شہزادی جو کائنات کے لیے ایک زہرہ تھی، جو کائنات کو روشن و منور کرنے والی شہزادی، جس کی نسل میں امامت ہے، وہ شہزادی پر یہ ظلم و مظالم ڈھائے گئے۔ عزادارو، یہی وجہ تھی شہزادی نے مرثیہ پڑھا، سبت علیہ المصائب لونہا سبت علیہ ایام سرنا لیا۔ بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی، ایسے مظالم ڈھائے گئے، اگر روز روشن پہ پڑتی تو تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ عزادارو، شہزادی کو اتنی اذیتیں دی گئی کہ وہ اپنے بابا پر گریہ گزاری بھی نہیں کر سکتی تھی، اور شہزادی کے لیے اس عمل پر شہزادی کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے در علی کے پر آ کر کہنے لگے کہ فاطمہ سے کہو کہ دن میں روئے یا رات میں روئے، ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ عزادارو، یہ شہزادی کا بکا ایسے ہی نہیں تھا، ایک احتجاج تھا کہ جہاں رسول کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوئی، امت کے مظالم اہل بیت پر ڈھانا شروع ہو گیا۔ پہلا ظلم یہی تھا کہ شہزادی اور مولائے کائنات کے حق کو غصب کر دیا گیا۔ علی کو سلام تک نہیں کیا جاتا تھا۔ جب یہ مصیبت تھی نا عزیزو، جب مولائے کائنات سر کو جھکا کر بیت الشرف میں آئے تو شہزادی نے علی کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے علی، آپ اس طریقے سے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ جہاں چہرہ آپ کا، چہرے پر یہ کیوں ایسے غضب کے عالم دکھائی دے رہے ہیں؟ تو شہزادی سے آپ نے فرمایا، اے شہزادی، میں جب راستے سے گزرتا ہوں تو کوئی مجھے سلام نہیں کرتا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ جواب تک نہیں دیتا۔ یہ مصیبت ہے عزیزو اہل بیت پر۔ اسی لیے زیارت عاشوراء میں لعنت پڑی گئی، اللہم لعن اول ظالم حق محمد و آل محمد، ان پر لعنت ہو جس نے اہل بیت پر ظلم کی ابتدا کی۔ ابھی تک یہ ذہنوں میں نہیں تھا کہ اہل بیت پر بھی ظلم کیا جا سکتا تھا۔ عزادارو، خدا لعنت کرے ان کے اوپر جو ابتداء ظلم کی ابتدا ہوئی ہے ان لوگوں کے ذریعے سے اہل بیت پر۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا رونما ہوئی، اور کربلا میں کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، آل رسول پر، آل فاطمہ پر، اسر فاطمہ پر کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس، اور نظروں کے سامنے گڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی لگائی گئی، 6 ماہ کے بچے کے گلے پر تیر سے شعبہ سے شہید کیا گیا۔ کتنے مظالم امام حسین پہ ڈھائے گئے۔ ایک صحرا اور جنگل میں اور ریت کے ریگستان میں، کربلا کے میدان میں، جہاں امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، شہید کرنے پر ہی ظلم نہیں تھما، بلکہ آل رسول کو قیدی بنایا گیا، گلے میں رسن باندھی گئی، اور وہ بیمار امام جس کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی، اور ان شہیدوں کے سروں کو کاٹا گیا اور نوکے نیزوں پہ بلند کیا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا،
اور خیمے کو جلا دیا گیا، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، انہیں دیار بدیار بے مخنو چادر پہنایا گیا، کبھی دربار میں لایا گیا، کبھی بازاروں میں پھرایا گیا، کبھی زندان میں رکھا گیا۔ ان مظالم کو ڈھایا گیا اہل بیت کے گھرانے پر۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں یہ مظالم ڈھائے گئے؟ اسی لیے کہ جو اقتدار کے ہوس اور پجاری تھے وہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت دنیا پہ رہے، امام حسین کی بیعت چاہتے تھے، لیکن عزادارو کربلا میں امام نے ایسے لوگوں کو اس کمال کی منزل پر لا کر کھڑا کر دیا، 72 کو اس منزل کمال پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں پر بچہ، جوان، بوڑھا سب ہی ایک ہی نظر آتا ہے۔ کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ مولا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے نے آ کر یہ نہیں کہا کہ مولا آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، اگر آپ بیعت کر لیں تو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے، پانی ہم کو مل جائے، سیراب ہو جائے، یہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ جھوٹی سی جھوٹی روایت نہیں ملتی عزیزوں کہ کسی نے آ کر یہ امام کو مشورہ دیا، بلکہ ہر کوئی جام شہادت نوش فرماتا ہے، ہر کوئی جام شہادت نوش فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، ہر ایک کا ارادہ یہی تھا، ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام محفوظ ہو جائے، امام بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی ام البنین جب تک زندہ تھی وہ یہ کہتی ہوئی گزر گئی کہ مجھے ام البنین نہ کہنا کہ میرے جتنے فرزند تھے وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ عزادارو شہزادی کا مرثیہ یہ بتاتا ہے کہ کتنی محبت تھی امام حسین کے تعلق سے، امام حسین کے تعلق سے شہزادی کے دل میں کتنی محبت تھی۔ عزادارو شہزادی فرماتی ہیں کہ اگر عباس کے ہاتھ کٹے نہ ہوتے، اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ میرے حسین ابن علی آقا و مولا کے قریب آ سکے۔ عزادارو جب تک زندہ تھی شہزادی مرثیہ پڑھتی تھی، اور امام حسین کے تعلق سے جب بشیر نے آ کر جب سنایا کربلا کے احوال کو، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بشیر ہمارے آنے کی خبر دے دو، تو سب سے پہلے ام البنین نے امام حسین کے متعلق سوال کیا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ کے فرزند کو شہید کر دیا گیا، آپ کے فرزند کے ہاتھوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے فرزند کے سر پر گرز لگایا گیا۔ شہزادی بارہا یہی کہتی ہے میرے آقا و مولا حسین کا کیا حالت ہے، میرے آقا و مولا حسین کا کیا ہوا؟ تو وہ کہتا، بشیر کہتا کہ اے شہزادی آپ کے آقا و مولا حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، تبارک بسے گردن آپ کے جسم اتھر سے سر کو جدا کر دیا گیا، نو کے نیزے پہ سر کو بلند کیا گیا۔ تڑپ کر کہتی ہے شہزادی، تڑپ کر کہتی ہے بشیر یہ بتا کہ جب امام حسین کو قتل کیا گیا کیا میرا فرزند بھی زندہ تھا؟ وہ تڑپ کر کہتا ہے شہزادی نہیں، آپ کے فرزند کو امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے شہید کر دیا گیا، آپ کے فرزند کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے، آپ کے فرزند کے سر پر گرز نہانی سے وار کیا گیا، آپ کا فرزند گھوڑے پہ جھومنے لگا، منہ کے بل زمین پہ آیا اور آواز دی آقا و مولا میرا آخری سلام ہو۔ ادھر حسین ابن علی نے مرثیہ پڑھا، الان انکسر ظہری، اے ابا تیرے بننے نے میری کمر توڑ دی، تو نے وہ وفا کی دنیا میں بھی اور جاتے جاتے بھی۔ بارے لہا ذکر خلیل کو سامعین کرام داخلین کرام وارین کرام سے قبول فرما۔ بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین کی دلی مقاصد کو بدلا، جہاں کہیں مومنین مومنات ان کی جان مال عزت اور روح کی حفاظت فرما۔ بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مشتاقان زیارات اعتبار مقدسہ میں بار بار زیارات سے مشرف فرما۔ بارے لہا ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے ناصروں میں شمار فرما، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ والد محترم میر اعجاز علی صاحب ابن میر باخر علی مرحوم کے لیے سال کر
कोई नाता उठाता जो लाशा हुसैन का। ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का। अरमान दिल में हो जिगर में सीना का पल, अरमान दिल में हो जिगर में सीना का पल। मिट्टी पर लौटाए गले जाओ हुसैन का, मिट्टी पर लौटाए गले जाओ हुसैन का। सब वाकया है कि जो आज तगयूर, क्या सब वाकया है कि जो आज तगयूर। ले लेके नाम रोती है दुनिया हुसैन का, ले लेके नाम रोती है दुनिया हुसैन का। सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए, सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए। बेवार सजा रह गया लाशा हुसैन का, बेवार सजा रह गया लाशा हुसैन का। हाय 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 हाय।